A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. You are listening FM 98.6 और गुड मॉर्निंग लाहौर के नाम से हमारा शो आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट साबका सदर लाहौर चैम्बर मियाँ शफकत अली साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह. माशाल्लाह जी. ठंडा मौसम हो गया. हाँ जी. और नया दिन, नया हफ्ता और नई उम्मीदें और बड़ी एक एनर्जी लेके आज के दिन तो निकलते हैं घर से, ताकि फिर पूरा वीक जो है ना वो हमारा उसी एनर्जी की बेस पे फिर चलता है और कंटिन्यूटी बनी रहती है. आज फिर एज़ यूजुअल आपका जो है वो क्रिकेट वाला सेगमेंट, इस पे मैच हो रहा है जी. आज काली आंधी जो है वो टकराएगी पाकिस्तान की टीम के साथ. ये टीम आ गई हुई है यहाँ पे. जी जी. इस सीरीज़ के बाद हम PSL खेलना हमने और बहुत सारे खिलाड़ी बाहर से आ रहे हैं, इवन कि अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं PSL खेलने. तो आज वेस्ट इंडीज़ के साथ T20 है और ये पहला मैच कराची में होगा. 3 मैच हैं इस सीरीज़ में. तो लेट्स सी कि पाकिस्तान अपनी वो कामयाबी बरकरार रखता है या काली आंधी कोई चेंजेस ला के आंधी की तरह बरसते हैं. आप कहते होते हैं कई दफ़ा अकोमोडेट भी कर देते हैं कि चलो यार. हाँ, वो मेहमान आए तो उसको फिर जी आया नु कहना पड़ता. ठीक है. तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो आज मैच खेलेगा. अच्छा, इसके अंदर जो है ना, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी खुशाइंद नज़र आई है, एक सिंध हुकूमत की तरफ से शायद ये एक बड़ा बोल्ड डिसीजन भी कह लें कि पूरी कैपेसिटी में उसने अलाउ किया है कि आप ग्राउंड में आए, ऑडियंस जितने भी तमाशाई हैं जो आगे देखें. तो वो जो कोविड की एक ख़ास एक होती हैं प्रोटोकॉल्स और जो आप वो कहते होते हैं SOPs को फॉलो कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्स किया. जी, वो इसलिए किया कि लोग बड़ी दिनों से घुटन महसूस कर रहे हैं, घरों में बैठना या फालतू ना निकलना. तो वो सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरीके से लोग रिलैक्स करें, एंजॉय करें और होपफुली कि अल्लाह ताला बेहतर करे, कोई कोविड के सिलसिले में कोई ऐसी बात ना होगी फिर एक दफ़ा कोविड. पहले फैसला साजी के हवाले से जो सिंध हुकूमत है वैसे वो बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है थ्रू आउट द कोविड. हमने जब ये देखा है वो अपना जो भी डिसीजन है वो ले लेते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं उसको. ऐसे ही वो एक्चुअली वहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं. मुराद अली शाह का ऑल्दो पहला टर्नओवर है या 1.5 टर्नओवर हुआ है उनका, मगर कायम अली शाह भी बैठे हुए हैं, आसफ अली जरदारी भी बैठे हुए हैं, बिलावल भुट्टो भी बैठे हुए हैं. तो सारे उनके पीपल्स पार्टी का जो मेन कोर है वो सारी सिंध में ही है और स्पेशली कराची में बैठी हुई है. कायम अली शाह साहब अभी हैं? कायम है जी, कायम है. उनके ऊपर तो बड़ी वो मीम्स भी मैंने एक तस्वीर देखी है कि जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी तो कायम अली शाह साहब उस वक्त हॉस्पिटलाइज हुआ थे. अच्छा. और भुट्टो साहब गए उनकी इयादत के लिए. तो शाह साहब तो वैसे ही हैं आज भी माशाल्लाह. उनसे पूछना चाहिए वैसे ये राज क्या है. कई दफा साइन करके नीचे डेट डाल देते हैं ना, तो 10 सदियों पहले की डाल देते 3 डिजिट की. आजकल 2021 चल रहा है तो वो 221 डाल देंगे. चले ये सर आपके लिए जो है ना बड़े कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इसको इस तरह से लीजिए. अल्लाह ताला ने बड़ी आपको और मज़ीद आपको सेहत लंबी उम्र दे. और वाकई उन्होंने जो है ना ये हेल्थ के हवाले से किसी दिन करना चाहिए. ये कोई और एंकर भी अगर सुन रहे हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम करें जो सिर्फ उनसे टिप्स लें और लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा इसके ऊपर. सेहत माशाल्लाह. मैं जो समझता हूँ उनकी जो ग़िज़ा है वो सादा है. वो कोई मुरगन ग़िज़ा या मिर्च मसालों वाली नहीं खाते. इसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम कम ही होती है. अदरवाइज तो जो आजकल मौसमी हालात हैं वो आपके सामने हैं कि सेहतमंद लोग जो हैं वो नौजवान जो हैं वो बीमार हो रहे हैं. स्मोक में पहले नंबर पे ही हैं अभी तक हम लोग. ये बड़ी हैरानगी की बात नहीं है. पूरी दुनिया एक तरफ और लाहौर एक तरफ. एक्चुअली अभी जब मैं आ रहा था तो अब कोई पानी शानी छिड़क रहे थे ये सड़कों पे ग्रीन बेल्ट पे, मगर वो सिर्फ ग्रीन बेल्ट पे ही छिड़क रहे थे. उधर जो फुटपाथ थे उनको धो नहीं रहे थे. पूरी दुनिया में जो बड़े शहर होते हैं उनकी सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है. गौंजू में थे हम तो हमने देखा कि लोग वैसे ही खा रहे हैं और गंद मचा रहे हैं. तो मैंने कहा ये शहर की सफाई क्या होगी. जैसे ही रात हुई है वो ट्रक आए, उनके प्रेशर गन्ने लेके उन्होंने ऐसी सफाई की कि
راتوں رات انہوں نے چمکا دیا. وائپروں کے ساتھ سڑکیں صاف کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہاں نہیں آسان کام. آل دو پریشر گنیں بھی تھی, ٹرک بھی تھے, ٹینکر بھی تھے. اسی طرح بیلجیم بھی مجھے موقع ملا, صبح میں جلدی اٹھ جاتا ہوں تو آ کے میں ہوٹل کے نیچے بیٹھ گیا. تو بیلجیم کی گلی اسی طرح جیسے ہمارا اندرون شہر ہو, اسی طرح وہ کوئی میٹل روڈ نہیں ہے, وہ پتھر لگے ہوئے ہیں اور پتھر کی گلی ہے برسلز میں اسپیشلی. تو وہ انہوں نے دھونا شروع کر دیا. 2 ٹرک تھے, ایک پریشر گن سے صاف کر رہا تھا, دوسرا کوڑا اٹھا رہا تھا. 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں صاف کر کے وہ چلے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری لوکل گورنمنٹ جو ہے نا بہت ویک ہے, وہ بھی یہاں ہے ہی نہیں. اور یہ اگر ہوپ فلی جب آ جائیں تو اس کے بعد صفائی ستھرائی کا انتظام صاف ہو. تو ویسے بھی اب دھندوں کی لہر آئی ہوئی ہے. لاہور سے پڈی بٹیا تک بند ہے, موٹر وے بند ہے. لاہور سے سمندری تک M3 اور M2 جو ہے وہ بھی بند ہے. اور کیونکہ M4 جو ہے وہ شروع ہی پڈی بٹیا سے ہوتا ہے, اپ ٹو ملتان اور آگے جاتا ہے, وہ شاید کھلا ہو, مگر پنڈی بٹیا تک جو پنجاب میں وہ کلوز ہے, وہ چل نہیں رہا. اور پنڈی بٹیا کے بعد کیونکہ دریا پھر کم ہو جاتے ہیں آگے, یہ گیلے پن سے ہی دریاؤں سے ہی یہ دھند اٹھتی ہے. تھوڑی سی سورج اسٹرانگ ہوگا تو پھر دھند بیٹھ جائے گی. دن کے ٹائم ختم ہو جاتی ہے. دن کے ٹائم ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں, یہ ہوتی ہی صبح فجر کے بعد ہے. فجر کے بعد رات کو دھند نہیں ہوتی. رات کو آپ لیٹ اگر دیکھیں تو دھند ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو دھند ہم دیکھتے ہوتے تھے جو رات کو بھی بڑی دیر تک, وہ کچھ اور دھندی تھی وہ بھی, مگر وہ ان دنوں میں نہیں ہے. وہ اس طرح کی شاید آگے آ جائے, وہ پھر سارا دن رہے گی. وہ سارا دن رہتی ہے, وہ بڑی ڈینس ہوتی ہے. احتیاط کریں جی جتنی زیادہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی جو ہے نا سیکنڈ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. بلا وجہ موٹر وے کا سفر کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, آپ کو نہیں جانا چاہیے. اور آج کل تو ویسے بھی ایسے بڑے آسان معاملات ہیں, یہ جو ویڈیو کال لے لیتے ہیں اپنے موبائل پہ سارے کام, بہت سارے کام دیکھیں آپ کی فزیکل اپیرنس کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں. ہاں اب تو کورٹس بھی کہتی ہیں کہ جی آپ تھرو انٹرنیٹ اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں, لڑ سکتے ہیں. تو اوائڈ کریں کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جتنا بھی ہم جاتے, اب دنیا چینج ہو گئی ہے کووڈ کی وجہ سے, پھر اس کے بعد ویڈیو کانفرنس کی وجہ سے, موبائل فون کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اب وہ اس طرح نہیں رہی جیسے پہلے ہوتی تھی. اب آپ کا فون بل جمع کرانے کے لیے فزیکلی جانا ضروری نہیں ہے. آپ فون پہ آپ بل جمع کرا سکتے ہیں, فون پہ چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں, فون پہ باقی یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں, اس طرح چیزیں بیچ بھی سکتے ہیں. تو کوشش کریں ٹیکنالوجی زیادہ سے زیادہ یوز کریں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اشتہار بھی اس بیس پہ بنے ہوئے ہیں کہ بیٹی اپنے ابا کو بتا رہی ہے کہ جی آپ یہ کام فون پہ ہی کر لیں. وہ آگے سے کہتے ہیں تیرے ابا کا بینک ہے. تو اب یہ ابا کا بینک ہی بن گیا ہوا ہے. ہر بینک جو ہے وہ ابا کا بینک ہے, اور ہر بینک نے یہ فیسلٹی دی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 25 سال 30 سال بلکہ پہلے جب ہم امریکہ میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانے گئے تو وہاں فزیکلی جا کے ساری ویریفیکیشن کی. تو میرے دوست سے اب کہا کہ جی یہ آپ کا پہلا اور آخری دن تھا بینک میں آنے کا. میں نے کہا یار بینک میں پیسے جمع کرانے آنے, انہوں نے کہا جی دیکھ لینا میں نے آپ کو کہا, اور شاید اس بینک میں آپ کبھی بھی نہ آئیں دوبارہ, کسی اور برانچ میں آ رہے ہیں. تو وہ پہلی دفعہ ایکسپوجر تھا کہ جی ایک بینک یا 5 بینکوں نے مل کے وہ ٹیلر مشینیں لگائی ہوئی تھی, ATM لگے ہوئے تھے, اور اسی میں پیسے ڈپازٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. میرے لیے یہ بڑی حیرانگی تھی کہ آپ نے ایک لفافے میں پیسے ڈالے, اپنے بینک کا اکاؤنٹ کی ڈیٹیل لکھی, بھائی لفافے میں بھی لکھی, تو باکس میں ڈال دی. اگلے دن پیسے جمع ہو گیا, آپ کو میسج بھی آ جاتا تھا کہ آپ کے پیسے جمع ہو گئے. اب یہاں پہ بھی شروع ہو گیا, اور اب سارے بینکوں نے انٹرلیٹ کر لیا. تو یہ ایک اچھا ایک نظام جو ہے جو پاکستان میں لایا ہے. نہیں مجھے یہ یاد ہے, یہ پچھلے ہفتے ہی میں بینک میں بیٹھا ہوا تھا, وہ مینیجر صاحب سے کچھ تھی میٹنگ, تو باہر جو ہے نا وہ تھوڑا سا رش زیادہ تھا بینک میں. ہمارے جو یہ سرکولر روڈ والی سائڈ پہ ہے نا بڑا لوڈ ہے بینکس کے اوپر, کافی مارکیٹیں ہیں اس پہ, ہر بینک کے اوپر حملہ آور ہوئی ہوتی ہیں, وہ اس طرح لگتا ہے. تو وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بل ہی جمع کروا رہا تھا, تو بڑا اس نے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا وہ چیخو پکار والا, کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر ان کا نا وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا.
وہ جو اندر بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں جو کیشیئر ہیں کاؤنٹر کے اندر, تو وہ اپنے حساب سے انہوں نے ہر چیز کو جناب وہ سکین بھی کرنا ہوتا ہے, بل کو انہوں نے پیسے گننے بھی ہوتے ہیں, کہ شام کو انہوں نے پورے کر کے جانے ہوتے ہیں. وہ جلد بازی جتنی لوگوں کو ہے وہ ان کو نہیں. تو اس نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ یار یہ موبائل جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہوئی, کوئی ایزی پیسہ, جائز کیش؟ کہنا یہ ہے جائز کیش. تو انہوں نے کہا جائز کیش کے اندر یہ جو جتنی بل کی اماؤنٹ ہے وہ کوئی اتنے پیسے بھی ہوں گے اس کے اندر, آپ کے بیلنس ہے کہ نہیں؟ یہ ہے, میرے کو بڑا بیلنس ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا سر یہ صرف 1 منٹ کا کام تھا, اگر آپ اپنے ادھر دفتر میں یا دکان پہ بیٹھ کے کر لیتے تو آپ کو آنا ہی نہ پڑتا. یہ اویئرنیس بھی تو نہیں ہے. نہیں, یہ اس بات اس سے آگے بڑھ گئی ہوئی ہے. ہاں, اب آپ کے لیے جائز کیش ایزی پیسہ یہ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا جو اپنا بینک اکاؤنٹ ہے کسی بھی بینک کا, وہی آپ کا موبائل بینک, اسی سے بھی اس بینک سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے آپ کو ثبوت رہتے ہیں. آپ کے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ پیسے بابڈا کو بھی چلے جائیں گے, سوئی گیس کو بھی چلے جائیں گے, بادشاہ کو بھی چلے جائیں گے, اور اسی بینک اکاؤنٹ سے آپ اپنے کارڈ بھی خرید سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے ایک سپر کارڈ لینا ہے تو میں اپنے بینک اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ لے سکتا ہوں, اور میرے بینک اکاؤنٹ سے سیدھا میرے موبائل میں آ جائے گا سپر کارڈ. وہ بتائے گا جی آپ کو یہ سپر کارڈ خریدا ہے, ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. اب تو بات اس سے بہت آگے نکل گئی. بالکل آپ نے بجا فرمایا. ایزی پیسہ اور یہ جائز کیش یہ کرنا ہو تو یہ بھی کریں. یہ کمپیریٹیولی ان سے اگر آپ جب پیمنٹ بل پے کرنے پہ تو چارجز نہیں ہیں, پیسے پہ ایک دوسرے جانے میں پیسے ہیں اس کے, اور بڑے زیادہ کوئی 6% کے قریب ہے چارجز. صحیح. اور اگر آپ یو فون ٹو یو فون یا جائز ٹو جائز کرتے ہیں تو پھر چارجز نہیں ہیں. پھر چارجز نہیں. صحیح. یہ بینکنگ, یہ جو الیکٹرانک بینکنگ ہے یہ ایک سمجھنے کا طریقہ ہے. اس کو یوتھ سے سمجھے اور پھر آپ استعمال کریں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. یہ ہر بینک کی جو اپلیکیشن ہے نا, لائک آپ کا جس بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. اور تھوڑا سا جو پرابلم آتا ہے نا لوگوں کے اندر, ایک ہمارے اندر نا ایک سستی سی ہے, وہ مانگتے ہیں بایو میٹرک. آپ کو فزیکلی کچھ اپلیکیشن پہ جانا پڑتا ہے, کچھ پہ آپ ہیلپ لائن پہ کال کر کے جو ہے نا وہ ساری ڈیٹیلز دے کے تو وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. یہ کروانی چاہیے. بینک میں اگر اکاؤنٹ ہے تو اب اکاؤنٹ آپ کا بایو میٹرک کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے. اب وہ آگے چلا نہیں سکتے جتنی دیر تک اپنا بایو میٹرک نہیں کرائیں گے. وہ ایک دفعہ کروانا پڑے گا جا کے, اس کے بعد سارا کلیئر. اور بایو میٹرک سے مجھے یہ بات یاد آئی, یہ 2 چیزیں اب بریک پہ جانے سے پہلے. ایک بات تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس وقت ہم لوگ سر گئے تھے آسٹریلیا, تو وہاں پہ جو ہے نا میں نے ایک اچھا سسٹم ان کا یہ دیکھا کہ جب ہماری امیگریشن ہو رہی تھی تو ہمیں ابھی لگتا تھا کہ شاید یہ پاسپورٹ پہ ابھی اسٹیمپ کریں گے, کیونکہ ان کا وہ ویزا کا سسٹم بھی ایسا ہے کہ گرانٹ لیٹر ایشو کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں نا تو وہ ان آؤٹ کا بھی وہ کوئی ایسا اسٹیمپ والا سین نہیں ہے. تو جب ہم نکل گئے باہر لگیج کی طرف, انہوں نے بھیج دیا, میں دوبارہ واپس آیا سیکورٹی والوں کے پاس. میں کہا یار یہ پاسپورٹ کے اوپر کوئی آپ نے وہ کوئی انٹری ایگزٹ کچھ بھی نہیں, تو یہ کیا سین ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کے وہ جو تھم امپریشن ہے, فنگر پرنٹس ہم نے لیے کہ نہیں لیے؟ تو ہم نے کہا وہ تو ہم نے دیے تھے. تو اس نے کہا ان فیوچر دس از یور پاسپورٹ. تو یہ آنے والے وقت اگر یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں جب یورپین یونین سے نکلا جی, اور میں فرانس کا بارڈر تھا بائی روڈ کا, تو میں یو کے میں جانا تھا میں نے, تو فرانس والے نے اسی طرح پہلے تو فنگر پرنٹ نہ ملے, انہوں نے آرام سے انہوں نے کہا یار آپ ریلیکس کریں, ٹھنڈ بھی زیادہ ہے تو آپ کے فنگر پرنٹ مل نہیں رہے. انہوں نے نارمل کر کے پھر انہوں نے کیا تو مل گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جائیں. میں نے کہا اسٹیمپ تو لگائیں. انہوں نے کہا جی اسٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, میرے پاکستان میں جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ ایک امیگریشن والا, پاکستان اسٹیمپ پہ نہیں گئی. یورپین یونین گئے, آپ ود ان ٹائم رہے کہ آپ نے اوور اسٹے کر لیا. میں نے کہا اچھا ریکویسٹ کرنے پہ وہ لگا دیتے. میری ریکویسٹ کرنے پہ شاید ہم 50 لوگ تھے بس میں, تو صرف میرے اور میری بیگم کے انہوں نے اسٹیمپ کر دیا. جی آپ کہتے ہیں ہم اسٹیمپ کر دیتے ہیں, صفحے آپ کے ضائع ہونے. میں نے کہا نہیں جی آپ اسٹیمپ کر دیں. لیکن ہمیں شوق بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے صفحے بھر جائیں. وہ یہ پتہ چلے کہ ہم کس ملک میں گئے, کس اس کو کہتے ہیں رنگین پاسپورٹ ہونا. نہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی داستان اور ہماری جو کہانی ہے وہ ہمارے پاسپورٹ کے صفحوں میں ملیں گی. تو یہ دوسری جو چیز ہے وہ میں میاں صاحب سے بریک سے آنے کے بعد پوچھوں گا کہ انہوں نے جیسے فرمایا تھا کہ 25 سال پہلے ایک بینک میں جو ہے وہ گئے تھے اپنا اکاؤنٹ کھولنے, تو یو ایس اے آج سے 25 سال پہلے اور آج کا یو ایس اے, اس میں کیا فرق آیا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
Welcome back from the break and you are listening FM 98.6. We are in conversation with मियाँ शफकत अली साहब. जो मैं पहले ब्रेक पे जाने से पहले जो बात पूछ रहा था मियाँ साहब से कि आज का यूएसए और आज से 25 साल पहला यूएसए, क्योंकि यूएसए का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है. सवाल कुछ इस तरह से था कि जैसे ये टर्की है तो कुछ लोग जो है वो 500 साल पहले का टर्की देखने के लिए जो है ना वो एक पूरा माइंड अपना मेकअप करके जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे इस्तांबुल में पहुँचेंगे वहाँ पे वो देखेंगे कि जनाब वो स्ट्रीट्स पे वही हल्ला गुल्ला वही हंगामा जो यूरोपियन आप कंट्रीज़ में जाते हैं सिटीज़ में देखते हैं, तो सेम बिल्कुल वही उसकी फर्स्ट हैंड कॉपी कह लें तो सारे मामलात वहीं पे वैसे के वैसे ही हैं, क्लब्स भी हैं, सारा कुछ है. तो फिर वो देखते हैं कि यार ये 500 साल पहले वाला जो तुर्की देखना था वो तो नज़र नहीं आया. तो ये एक इसके ऊपर भी एक बड़ी जो है ना एक लंबी डिबेट हो सकती है कि आज का दौर जो है उसको आपने किस तरीके से जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक लेके चलना होता है अपनी पूरी कौम को. जी मियाँ साहब. जी आज अमेरिका पे बात कर लेते हैं. हाँ जी. किसी दिन टर्की पे भी बात करेंगे. जी. माय फेवरेट. नहीं मैंने इसलिए इसका भी वो छेड़ दिया ना कि चलें इसका इंतजार रहेगा लोग. यूएसए में पहली दफा जी मैं गया हूँ 1985 में. तो अब इस साल को कितने 15 और 20 35 36 साल हो 36 साल हो गए. हाँ. तो यूएसए बड़ा एक जो टूरिस्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ी डेस्टिनेशन होती थी और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाया करते थे और मुख्तलिफ शहरों में, सिर्फ एक शहर नहीं, और उनके हर शहर की एक यूनिक पॉइंट्स थे. तो मुझे याद है पहले तो जब मैं गया तो एक सी अमेरिका की टिकट मिलती थी यहाँ से $300 की. अच्छा. टोटल उसकी $300 थी और एक महीना आप जहाँ मर्जी अमेरिका के अंदर जा सकते हैं उस स्पेसिफिक एयरलाइन पे. अच्छा ये हमारे सुनने वालों के लिए सिर्फ इसके अंदर ये डॉलर का उस वक्त रेट क्या था पाकिस्तान का वो मतलब मैं पहले तो गया उस वक्त तो $10 का डॉलर था. अच्छा अच्छा अच्छा. और जो ये था पाउंड वो 15-16 रुपए का होगा. गॉट इट. अच्छा जी. सी अमेरिका $10 के हिसाब से 3000 की होगी. ठीक है. 3000 की टिकट थी. ठीक है. मगर उसमें एक ये था कि वो स्टैंड बाई थी. अगर जहाज में जगह होगी तो आपको जगह मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. यानी कि जिसने टिकट खरीदी है उस फ्लाइट की उसको पहली प्रेफरेंस थी. मगर 25-30% सीटें खाली होती थी यूएस. कभी भी ये नहीं हुआ था. वीकेंड पे किसी वक्त होता था वो कहते लोड आ गया. अच्छा उस पर आप पहले पूछ लेते थे फोन करके कि ट्राई करूं मैं या ना करूं. ठीक है. वो आपको बता देते कि जी ये तो फुल चल रही है, ये ओवर बुक्ड चल रही है. यूएसए में उस वक्त ये था कि 10% ज्यादा बुकिंग की जाती थी. अच्छा. अगर जहाज की 300 सीटें वो 330 बुक करते थे. ठीक है. बेचते थे 330. अब उनके एक फार्मूला था कि 10% लोगों ने आना ही नहीं. ठीक है. वो 10% पहले ज्यादा बेच लेते थे. अगर वो फ्लाइट फुल होती तो हमें बता देते थे कि जी फ्लाइट फुल है तो आप ना आए. अदरवाइज वो कहते थे जी आधी बुकिंग है, 75% बुकिंग, आप जरूर आए. तो इस तरीके से हमने पूरा यूरोप जो है वो देखा और 5 साल मुसलसल मैं हर साल जाता था. आखिरी दफा जब मेरी शादी हुई उसके बाद हम गए 2-2.5 महीने फिरते रहे. तो यूएसए काफ़ी 50 स्टेट्स हैं. लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि 51 है कि 48 है. ये टोटल 50 स्टेट्स हैं. कोई 53 भी बोलते हैं. नहीं कोई ये है 50, बाकी सब लोगों का कन्फ्यूजन है. अच्छा. ठीक. और एक बुक मिलती है 100 क्वेश्चन की. अगर आपने सिटीजनशिप लेनी है तो आपको वो 100 क्वेश्चन आने चाहिए. ठीक है. मैंने सिटीजनशिप नहीं ली मगर वो बुक मैंने पढ़ी हुई है. ठीक है. कि वो 100 क्वेश्चन के हैं और वो उसमें 50 स्टेट्स हैं. तो वाशिंगटन डीसी एक अलहदा उसके ऑटोनमस है, हर कैपिटल की होती है. ठीक है. जैसे हमारा इस्लामाबाद सूबा नहीं है, इंडिया ने उसको सूबा भी बनाया हुआ, उसका चीफ मिनिस्टर भी होता है. तो इसी तरह वाशिंगटन भी 2 हैं. एक वाशिंगटन स्टेट है, एक वाशिंगटन डीसी है. डीसी उनका कैपिटल जहाँ पे उनका प्रेसिडेंट बैठता है. डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया में वो आता है ना. नहीं वाशिंगटन डीसी इटसेल्फ एक स्टेट है. ओके. वो किसी में नहीं आती. अच्छा. उसकी एक तरफ वर्जीनिया है, एक तरफ मैरीलैंड है. तो वो बिल्कुल अलग है. कोलंबिया स्टेट बिल्कुल अलग है. तो अब उस वक्त यूएसए में बिल्कुल स्टेबल प्राइसेस थी. 9/11 तक मैं जाता रहा हूँ. 9/11 पे जहाँ पे ये वाक़या हुआ उससे एक दिन पहले मैं अपने बच्चों और बेगम समेत वहाँ पे उसी बिल्डिंग के नीचे था. अच्छा. मैं दिखा रहा था कि जी ये देखिए बिल्डिंग है. ट्विन टावर्स को आप देख रहे. जब हम पाकिस्तान लैंड हुए उस वक्त वो ट्विन टावर गिर चुके थे.
تو یہ بھی ایک المیہ تھا کہ مگر وہ تھا کہ جی بچہ نے دیکھا ہوا تھا. تو اس کے بعد مجھے نہیں موقع ملا جانے کا، آلدو سارا یورپ بھی پھرے اور بھی ملک پھرے. تو آج جو یو ایس اے ہے وہ وہاں پہ ایک خائف کا جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اسپیشلی مسلمان، ان کے لیے خوف ہے وہاں پہ ایک کہ مسلمانوں کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی جہاں جتنی پہلے دی جاتی تھی. پہلے تو کوئی ڈسکریمنیشن تھی نہیں، نہ مذہب کے لحاظ سے نہ رنگ کے لحاظ سے، تو ایک ہی سمجھا جاتا تھا. اور یہ ویسے بھی کسی ایک قوم کا ملک نہیں ہے، یہ اقوام کا ملک ہے. آپ کو ہر نیشنلٹی امریکہ میں مل جائے گی. کوئی یہ نہیں کہ جن کا ملک تھا وہ اب وہاں پہ نہیں ہے، ریڈ انڈین ان کو کہتے تھے، وہ بالکل محدود تعداد میں، اور بالکل وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ شہروں میں نہیں آتے. وہ اونر تھے اس ملک کے، اب وہ بالکل ہٹ گئے. اور دوسری نیشنلٹی کے لوگ، کوئی بھی آپ کسی سے پوچھیں گے اس کی تیسری چوتھی نسل دوسرے ملک سے آئی ہوئی ہے، وہ یہاں سے بلانگ نہیں کرتے. تو یہ اقوام کی قوم ہے امریکن جو ہے. تو باقی ہیں بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے، سیدھا سیدھا وہ، اور استعمال بہت کرتے ہیں لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے، اور سیلفش ہیں اپنے کوئی بھی اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو الزامات دوسرے ملکوں پہ لگاتے ہیں کہ جی آپ یہ کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں، خود بڑے یہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہے کہ یہ چیز اچیو کرنی اور کرنی ہے. اچھا، یہ چیز ان کی عوام کے اندر بھی ہے، مطلب اسٹیبلشمنٹ کا تو ایک مائنڈ سیٹ تو ہے ہی ہے نا. عوام جو میں نے ایسی وہاں پہ دیکھی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے شہر سے ہی کبھی باہر نہیں نکلے، ان کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ سروے دیکھیں، ان سے سوال کریں گے جی کوئی ایسے ملک کا نام بتائیں جس کا نام، ملک کا نام یو سے شروع ہو رہا، آلدو یو ایس سے بھی یو سے شروع ہو رہا ہے، اور بتا ہی نہیں سکتے، وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہ اس کو امریکہ ہی سمجھتے ہیں، وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. بہت سارے، بلکہ 90% لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اسٹیٹ سے باہر نہیں کبھی نکلے، ان کے لیے وہ اسٹیٹ ہی جو ہے وہ ان کا ملک ہے. اس قسم کی آپ کو بڑی ڈفرینٹ چیزیں. اور جو ہے میجورٹی کی برین واش ہوا ہے، ان کو وہی میڈیا دکھایا جاتا ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے. سی این این اور یہ جو ہے یہ بالکل ان کو سینسر کر کے دکھایا جاتا ہے. ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو ملک کے خلاف ہو یا صوبے کے خلاف ہو، بالکل سینسرڈ میڈیا. تو ان کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے، ان کا اعتراضات اور جو خدشات تھے وہ ٹھیک ہی تھے، لائک وہ کہتے تھے یہ فیک میڈیا اور یہ فیبریکیٹ کر کے دیتا ہے. بالکل، وہ دیکھو ان سے بڑا ایکسپیرینسڈ اور وہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ بلیونر ہیں وہاں کے بزنس مین اوپر آئے ہیں. ہاں، وہ دیکھیں لینڈ آف اپرچونٹیز کے نام سے جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور ابھی تک یو ایس اے کا یہی ایک وہ ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کی مواقع وہاں پہ میسر آ جاتے ہیں. لیکن اب چونکہ جب وہ ٹوئن ٹاور اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جیسے اب کہتے ہیں چمک رہے تھے، اب وہ گراؤنڈ زیرو ہے، وہ گر گیا ہے سارا کچھ. کیونکہ ہم نے جب وہ جا کے دیکھا تھا تو وہ میں نے ابھی بھی دیکھا کئی لوگ آ کے باقاعدہ آنسو بہا رہے تھے. آئی ڈونٹ نو ان کے کوئی ریلیٹیو ہوئیں گے یا وہاں کے جو رہنے والے لوگ. ایک سانحہ تو ہے نا جی، سانحہ تو ہے، لوگوں کے مرنے کا ایک علیحدہ غم ہے، مگر وہ آئیکن اور وہ تو تھے نا دونوں ٹوئن ٹاور جو، آلدو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. وہ اپنی ایج پوری کر چکے تھے، انہوں نے گرنا تھا، گرانا تھا، مگر وہ اس طریقے سے گرایا گیا. وہ اور کس نے گرایا یہ بھی ایک کوشچن ہے. یہ جہاز اس میں ٹکر مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا، یہ بھی ایک سوال ہے. اور وہ جو ویڈیو بنی وہ بھی ایک سوال ہے. اس پہ دنیا کا کسی وقت آئے گا، وہ رپورٹ آئے گی، پتہ چلے گا کیا پہلے کیمرے لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آنا ہے، اور وہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں نا یہ بڑی ایک لمبی چوڑی داستان. تو جو میاں صاحب ان کے جو سیاہ فام ہیں وہاں پہ، ان کا کیا رول ہے ان کی سوسائٹی کے اندر؟ سیاہ فام نے اپنے یونٹی سے اپنے حقوق حاصل کیے ہیں. آج سے اگر 100 سال یا ہم 70 سال پہلے دیکھ لیں، نہ سیاہ فام کو ووٹنگ رائٹ تھے، نہ ہی عورتوں کو ووٹنگ رائٹ تھے. جو یہ بات کرتے ہیں لبرٹی کی اور آزادی کی، یہ انہوں نے اسلام سے سیکھا ہوا ہے. اسلام میں کوئی سیاہ فام عجمی عربی بھی کوئی نہیں تھا، اور 1400 سال پہلے کی بات ہے. اور عورتوں کے حقوق اس اسلام میں زیادہ ہے بنسبت ان کے.
وہ اس طرح میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ امریکہ میں یورپ میں عورتوں کو آپ لائن میں لگا دیکھیں گے، پاکستان میں نہیں دیکھیں گے، کہیں پہ انڈیا میں بھی دیکھیں گے آپ لائن میں لگا. پاکستان میں کوئی عورت آئے گی لائن میں، اس کو کہے گا باجی جی تسی پہلے گیا، کوئی اس میں پریفرنس نہیں ہوتی، اس میں ترجیح دی جاتی، ترجیح رسپیکٹ دیتے ہیں. جس چیز کو یہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں گواہی دو، عورت کی گواہی عادی ہے، اس کا بھی بیک گراؤنڈ اور ہے جو میں اس کی ترجمہ کرتا ہوں کہ اکیلی عورت کو منع کیا گیا کہ تو گواہی کے لیے اکیلی نہ ہو، تمہارے ساتھ کوئی اور ہونا چاہیے، تم اکیلی نہ ہے، ساتھ میں ایک اور عورت ہوگی تو زیادہ. میں اس کو اس تفسیر کو زیادہ مانتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے فلسفی ہوگی. باقی چیزوں میں تو عورت برابر ہے. اس کو دیکھیے، عورت کا جو اسلام میں درجہ ہے کہ اس نے کام ہی نہیں کرنا، اس نے گھر بیٹھ کے بچوں کی پرورش کرنی ہے، گھر کو سنبھالنا. یہ یورپ میں تو کسی جگہ پہ نہیں، وہ کہتا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر. کام کرنا، محنت کرنا کوئی آسان کام ہے، اور اس کو مرد پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے کہ بھائی تو کما کے لانا ہے، تم نے اس کو دینا ہے. تم نے اگر خدا نہ خواستہ طلاق دی تو تم نے بچوں کا پیسے پھر بھی دینے ہیں. یہ تو رسپانسبلٹی اسلام میں ہے. یہ یورپ میں تو نہیں ہے، یہ امریکہ میں تو نہیں ہے، یہ کسی اور ملک میں نہیں ہے، یہ مسلم سوسائٹی میں ہے. تو یہ ایکچولی ہماری مارکیٹنگ جو ہے وہ کمزور ہے اسلام کی. صحیح بات. بہت ساری فارنر عورتیں، یورپین اور امریکن، وہ عربیوں کے ساتھ بیاہی ہوئی، اس وجہ سے بیاہی ہوئی ہیں کہ ان کو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے. بچپن تو انہوں نے مزدوری کرتے گزار دی، اب جوانی میں بھی وہ کام کرے تو بڑھاپے میں بھی کام کرے. انہوں نے کہا نہیں عربیوں نے شادی کرو، کوئی ضرورت نہیں کام کرنے. نہیں، وہ تو صبح صبح نکلنا پڑتا ہے ان کو بھی، بیگ پکڑے ہوتے ہیں اپنے اپنے دفتروں میں، اپنے اپنے کاموں میں، جہاں کہیں جاب کر رہی ہیں. یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں ان کا ایک حکم ہوتا ہے بیگم صاحبہ کا تحصیل کرنے جناب پورا ہونا چاہیے. ان کے شام کو آرام تو پہلے فلاں کام ہونا چاہیے تو وہ ہوا ہوتا ہے. دیکھیں تو یہ والی لگژری جو ہے وہ تو یہیں پہ ہے. بالکل ہے، ایسے ہی، اور مسلم سوسائٹی میں ہی ہو سکتی ہے. نہیں، اور یہ بڑی اچھی بڑی فخر کی بات ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ان کا جو ایک بڑا ایک آئیکونک ایک سمبل ہے وہاں پہ اسٹیچو آف لبرٹی، یہ ان کا اپنا نہیں، یہ بھی کسی اور ملک سے، فرانس سے آیا ہوا، گفٹ آیا ہوا، فرانس سے آیا ہوا اور بائی شپ آیا ہوا. تو یہ دینے کی کیا وجہ پیش آئی ہوگی؟ انہوں نے ایز اے سوینئر ان کو دیا ہے اس زمانے میں. پتہ نہیں کیا، شاید لبرٹی کے حوالے سے کوئی بات ہوگی کہ آپ کو زیادہ لبرٹی ہے، اچھا کیا ان کو لبرٹی دینی ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے تھوڑا سا پڑھ لکھنے کے بعد. کیونکہ یہ دیکھیں ایک اسٹیچو کے اوپر جو ہے نا وہ روز لاکھوں ڈالر کما لیتے ہیں. یہ بڑی زبردست، کیونکہ آپ کو ایک رائڈ ملتی ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، $150 میں لے لیں، 200 میں لے لیں، تو وہ اس کے میرے جیسی ہو تو پیدل ہی آپ چلے جائیں وہاں پہ اسٹیچو آف لبرٹی میں. ضروری نہیں آپ رائڈ سے جائیں، آپ ویسے بھی $8-10 شپ میں بیٹھ کے چلے. شپ کے علاوہ بھی ہے، تو ایک طرح سے انہوں نے ملایا ہوا. تو آپ نے پیسے دینے اوپر چڑھنے کے، اس کے کراؤن تک، بلکہ اس کی جو مشل ہے وہاں تک جایا جا سکتا ہے. مشل والی جگہ تو بند کی تھی انہوں نے، کراؤن تک جایا جا سکتا ہے اسٹیچو آف لبرٹی کی. وہاں سے پورا پھر نیو یارک نظر آتا ہے. نیو یارک کا وہ بھی میں نے دیکھا ہے، جب ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ آپ جب سڑکوں پہ نکلے تو $5-10 جیب میں رکھے ضرور. یس دس از ٹرو. یہ خود میں نے سنی ہے، کیونکہ آپ کو یہاں کوئی نہ کوئی پڑ جائے گا، اور آپ کے پاس اگر پیسے نہ ہوئے تو اس نے نہیں، اسے ہنجر مارنا ہے. ہاں، غصہ کھانے. اگر پیسے دے دیے آپ نے تو ویل اینڈ گڈ. اور پھر وہ بھی وقت میں نے دیکھا ہے کہ اتنا پرسکون ہو گیا تھا نیو یارک کہ آپ رات کو بچوں سمیت بھی نکلے کوئی پرابلم نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو نیو یارک کا ڈان تھا وہی میئر بن گیا وہاں کا. اس کو پتا تھا کہاں پہ کرائم. گڈ. اسٹریٹ 42 پہ تو جا نہیں سکتے تھے کوئی، تو اس پہ تو ایک یہ تھا کہ یہاں پہ ہنگامہ. تو اس کے بعد دیکھا اسٹریٹ 42 ہر چیز صاف ستھری ہو گئی، صفائیاں بھی بڑی اچھی ہو گئی. تو اگر کوئی اچھے لوگ اوپر آ جائیں اور ان کی نیت ہو گیا میں نے یہ ٹھیک کرنا، تو ٹھیک ہو گیا. زیرو کرائم کے لیے آپ کو تھنک لائک اے کرمنل، یہ بھی ایک وہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا، اگر آپ کرمنل نہیں ہیں تو آپ نہیں سوچ سکتے کرمنل. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کرائم ہوتا کیسے ہے تو ہر کام وہ آپ کر لیں گے پہلے ہی. تو جس کو کہتے ہیں نا اچھے برے کی تمیز، وہ یہ اسی چیز کا نام ہے، اچھے برے کی تمیز اسی کو کہتے ہیں. نیو یارک کی جو بات کرنے کا اصل دراصل مقصد جو تھا
وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے وہ ان کی بھی ایک ہسٹری ہے اور خود وہ بنایا ہوا ہے. جیسے یورپ میں آپ دیکھتے ہیں 1000 سال کا نا آپ کو پورا ڈیٹا مل جاتا ہے, یہاں پہ ابھی 300-350 سال کا ہی سلسلہ ہے, اور انہوں نے خود اس کو ڈیولپ کیا ہے اپنی محنت کر کے اور جیسے بھی, اور پوری دنیا میں راج انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ جس کو سپر پاور کے نام سے چائنا گو کے ان کو بہت چیلنج دیتا ہے, اور اب کافی ان کی ٹسل چل رہی ہے. ابھی کچھ دوست بتا رہے تھے, ایک ہماری سیٹنگ تھی کہ یہ نیا جو ویریئنٹ آیا ہے کووڈ جو اومیکرون ہے, تو یہ بھی شاید ان کی جو بیجنگ اولمپکس ہیں, ونٹر اولمپکس ہیں یہ چائنا کے, تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرنے کے لیے میں بھی, اب کیونکہ یہ بڑی لیول کی گیم ہے ان کو وہی بہتر سمجھتے ہیں. بل گیٹس نے بہرحال یہ کہا تھا کہ یہ مارچ میں جا کے جو ہے نا چیزیں آہستہ آہستہ اب بہتر ہوتی جائیں گی. میرا اصل میں جو پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنے کا مقصد یہ ہے, نیو یارک میں ابھی بھی سب سے زیادہ کرائم ہوتے ہیں دنیا میں. دنیا کا سب سے زیادہ قرضے میں پھنسا ہوا ملک یو ایس اے ہے. ہم تو جب بھی سنتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب یہی کہتے ہیں جی قرضے ہمیں لے کے بیٹھ گئے ہیں, ہمارے تو قرضے ہی کچھ نہیں ہے میاں پی ایم صاحب اس کے سامنے. اصل چکر یہ ہے کہ انہوں نے بڑے طریقے سے پوری دنیا کے سامنے ایک اپنا امیج رکھا ہوا ہے, اور اس امیج کے لیے جو ہے نا وہ ساری پلاننگ کرتے رہتے ہیں. ہم تو خود شور میں جاتے ہیں جی ہم چور ہیں, ہم چور ہیں, ہم چور ہیں, تو فرق تو آ گیا نا جی. ایکچولی ایک جو ہمارا ڈومیسٹک کنٹروورسی ہے نا, ہاں صاحب کہتے ہیں نون لیگ چور ہے, نون لیگ کہتی ہے پیپلز پارٹی چور ہے, پیپلز پارٹی پھر کہہ دیتی ہاں صاحب چور ہے. یہ جو ٹرائی کا ایک چلا ہوا ہے اس میں پہلے اب اندر یونٹی ہونی چاہیے. لاہور نے بڑی کوشش کی کہ ان سب کو ایک پیس پہ لایا جائے, اکنامک ایجنڈا ایک بن جائے. ابھی تک ہم اس پہ کامیاب نہیں ہوئے, سال پھر ٹرائی کریں گے کہ اکنامک کے حوالے پہ تو آپ تینوں چاروں پارٹیاں ایک پیس پہ آ جائیں تو پھر آگے چل سکتے ہیں, مگر وہ نہیں آ سکے سمبھاؤ. جتنی دیر تک اس پہ نہیں آئیں گے ہماری اکانومی بہتر نہیں ہوگی. ابھی پرسوں ترسوں ایک سیٹرڈے والے دن آپ بھی تھے جی جی, ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا جی کسی کو بھی سپر پاور بننے کے لیے 7 اس کے ایلیمنٹ ہیں. اس کی آبادی اتنی ہونی چاہیے, اس کے بعد ریسورسز اتنے ہونے چاہیے, اس کی افواج اتنی چاہیے, 7 پوائنٹ ہے. ٹھیک 6 ہم پورا کرتے ہیں, 7ویں جو ہے وہ اکانومی ہے. اکانومی آپ کی سرپلس ہونی چاہیے. باقی سارے ملکوں نے زور لگا لیا, انڈیا اس میں بڑا ویلن ہے کہ جی یہ پورے نہ کر سکے, مگر باقی اپنے پورے کر لیے. 7واں اکانومی جو ہے اس پہ ہمارا بس پورا کنٹرول نہیں ہے, اس پہ سارے ملک لگے ہوئے ہیں. اس میں بڑے آپ کے دوست ملک بھی ہیں کہ یہ 7واں پوائنٹ پورا نہ کر سکے. اگر یہ پورا کر لیا تو یہ ایٹ لیسٹ ایشین ٹائیگر تو بن ہی نہ جائیں گے. ایشین ٹائیگر کیا, ہم دنیا کے ٹائیگر بھی بن سکتے ہیں. 22 کروڑ جان دینے والے پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں, صرف پاکستان کے پاس. یہ بالکل حقیقت ہے, بالکل حقیقت. تو وہ تو ہم پھر سپر پاور ہیں ہی ہیں. ہمیں صرف اپنی اکانومی ٹھیک کرنی چاہیے, اور یہ ضروری نہیں ہے اکانومی حکومت ٹھیک کرے. یہ ایک بڑی نئی بات میں کرنے لگا ہوں. جب ہم جاپان میں ایک اعلیٰ ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اس کا کورس تھا, اعلیٰ کا لفظ اس لیے میں نے یوز کیا, ٹاپ مینجمنٹ کورس تھا. ٹھیک ہے, کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو اگر ہیڈ کرتے ہیں تو آپ میں کیا چیزیں ٹرین ہونے کی ضرورت ہے. وہ کر رہے تھے ہم. 22 لوگ تھے پاکستان میں, 11 ساؤتھ سے 11 نارتھ سے. تو جب ہم نے وہاں پہ ان کا قائد اعظم ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ یار ان کا بھی ایک علامہ اقبال ہوگا, ایک قائد اعظم ہوگا. ہم ایک چھوٹے سے ملک سے گئے تھے نا, تو وہ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کدھر اندرا گاندھی ہے, کدھر نہرو ہے, کدھر ظاہر شاہ ہے, کہیں پہ موزہ تونگ ہے, کہیں پہ امریکہ میں دیکھتے ہیں تو وہ واشنگٹن نظر آتا ہے. اور تو کوئی نہ کوئی تو ہوتے ہیں نا جنہوں نے ملک بنایا ہو. وہاں پہ ہمیں نہیں نظر آیا. ہمیں ڈائنیسٹری یہ نظر آئی کہ یہ بادشاہ تھا, اس نے 500 سال حکومت کی تھی, اس نے 300 سال کی تھی, اس نے 900 سال کی تھی. پرانی ہسٹری ہے ان کی. وہاں پہ کوئی ماڈرن, جیسے ماڈرن ترکی کا بانی جو ہے اتاتورک ہے, وہاں پہ ہمیں ماڈرن جاپان کا بھی جو ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد شروع ہوا ہے وہ بھی کوئی نہیں تھا ان کا لیڈر. تو ہم نے دیکھا کہ پھر ڈھونڈا, ان سے کوشچن کیا جی کون سا لیڈر تھا. انہوں نے کہا جی ہم سب لیڈر ہیں, ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں. اور میں نے کہا جی کوئی پولیٹیکل, کہتے پولیٹیکل ہمارے اسمبلیوں میں تو کرسیاں پھینک پھینک کے مار دیتے ہیں لوگوں کو. ہمیں کوئی توقع نہیں ہے اپنے پولیٹیکل لیڈر سے. وہ اپنا کھیلتے رہے, ہم اپنا کھیل رہے ہیں. تو جو ایک بھی فیکٹری, جس نے ایک بھی امپلائمنٹ دی تھی, ایک بھی فیکٹری لگائی تھی,
ایک امپلائمنٹ تو میں سمبولک کہہ رہا ہوں، جس میں 5-10 لوگ بھی رکھے تھے تو وہ لیڈر ہے وہاں پر، وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہا ہے۔ ایک صاحب کے پاس گئے تو وہاں پہ اس نے انٹروڈیوس کرایا، 10 لوگوں کی فیکٹری تھی، بولڈ بنا رہے تھے وہ ٹوٹل۔ تو انہوں نے کہا جی یہ میرا امپلائی ہے، جنرل مینیجر ہے، اس کی طرح مجھ سے زیادہ ہے۔ اچھا، اس نے بھی بڑا خوش ہو کیا، انہوں نے کہا جی میری مالک تو زیادہ طرح ہے۔ وہ خیر ادھر ادھر گیا تو انہوں نے کہا اس کی طرح واقعی زیادہ ہے، مگر میری اس طرح زیادہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں، ہم دونوں کی ملا لے تو اس سے 1.5 گنا بنتی ہے۔ اب وہ اس کو خوش بھی کرنا تھا ملازم کو، اور اس کو ادروائز اس کے قدم ویسے ہیں میری زیادہ۔ اب ان کی اپروچ اس قسم کی ہے کہ انہوں نے ملازم کے ساتھ مل کے کام بھی کرنا ہے اور پیسے بھی کمانے ہیں، اور ایک فیملی والا ماحول بھی، فیملی والا ماحول، اس کو پتہ لگے کہ میں اون کر رہا ہوں فیکٹری کو۔ وہ کہتے ہیں جی اٹس ٹیم ورک، دس از مائی ٹیم۔ وہ یہ نہیں کہتے یہ میرا امپلائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا ٹیم ممبر ہے۔ تو وہ اب ان کے یہ مائکرو اور میکرو لیول پہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا، پھر ہمیں نظر آتا ہے یار جاپان بنا ہی اس طرح۔ یہ پھر وہی کمپنی جو سونی ہے، یہ جب پہلے ریڈیو بنا رہے تھے تو جس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے چھت ٹپک رہی تھی، وہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، یا ٹانکا لگانا ہے، اوپر سے پانی گر جاتا تو جگہ ڈھونڈو، پھر لوگوں نے سر اپنے جوڑ کے ایک چھتری بنائی، اس کے نیچے ٹانکا لگایا، اور وہی سونی آج دیکھیں پوری دنیا میں۔ یہی تو شیبا کا نام ہے، یہی جو بڑی بڑی کمپنی ہے، کہ امیزون بھی ہے، وہ بڑے چھوٹے وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، اسی طرح ہی ہوتا ہے، چھوٹے سے شروع ہو کے وہ آگے نکل لیتے۔ گورنمنٹ کو صرف پالیسیز بنانی ہے، وہ بھی کہتے تھے جی ہم خود پالیسیز بنواتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ پالیسی آپ اس طرح بنائیں۔ تو جب لیڈر کو، بزنس لیڈر کو آگے لایا جائے گا تو پھر ملک ترقی کرے گا۔ ہمارے ہاں سارے ملے ہوئے ہیں، پولیٹیشین ہو جائیں، بیوروکریٹ ہو جائیں، باقی جتنے لوگ بزنس کمیونٹی کے خلاف ملے ہوئے ہیں کہ ان کو آگے نہیں آنے دینا، چور کے آگے ان کو اور بھی پکڑ لیں، اس کو اندر کر دے، ٹیکس چور کہہ دیں، مختلف الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے امپلائمنٹ بھی زیادہ جنریٹ کی ہے گورنمنٹ سیکٹر کی نسبت، ہم نے ٹیکس بھی ہم نے دی، گورنمنٹ کا کون سا ادارہ ٹیکس دیتا ہے؟ اتنے کبھی کسی سے سنا جی فلانے گورنمنٹ کے ادارے نے ٹیکس دے دیا؟ ریلوے کتنا ٹیکس دیتی ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں دیتی۔ پاکستان اسٹیل مل بند ہو گئی، ٹیکس کوئی نہیں دیا۔ وہ تو جیسے آپ فرماتے ہیں نا 800 ارب روپے کے، وہ تو وہ لائبلٹیز ہیں نا، وہ تو اسی میں ہیں۔ اور لیکن یہ نہیں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جو بزنس لیڈرز ہیں، جو بزنس کمیونٹی کو جو لیڈ کرتے ہیں، وہ بھی ایک سرٹن لیول پہ جا کے تھوڑا سا رک جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو۔ دیکھیں یہ میں ہمیشہ کہتا تھا، میں نے کام کیا، آپ نے بھی بلکہ جمعیت میں رہے ہیں۔ جی جی، جمعیت کا بھی المیہ یہ ہے کہ ایک سرٹن لیول تک جا سکتے ہیں، اس کے اوپر جگہ کو دی ہے۔ انہوں نے اگلی منزلیں بنائے ہی نہیں ہیں، بزنس کمیونٹی میں بھی اگلی منزلیں نہیں ہیں، وہ ہمیں بنانی ہے اگلی منزلیں۔ چیمبر سے نکل کے ہم فیڈریشن میں چلے جائیں گے، فیڈریشن کی بات کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس کم از کم 50 ایسے لوگ ہوں گے، اس میں سے 25 صحت مند ہوں گے جو ہمارے بزنس لیڈر تو ہیں، ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے، ان کو ہم نے اسائنمنٹ دی نہیں کہ بھائی یہ کرو، اور اتنا ایکسپیرینس ان کا، اتنا ایکسپوجر، وہ ہم نے کوئی کام نہیں دیا۔ وہ ہمیں وہ انسٹیٹیوشن ابھی بنانے والے ہیں کہ جی آپ یہاں سے ریٹائر ہو کے آپ کیا کریں گے؟ آپ امبیسڈر ہیں، اردو میں کہتے ہیں گشتی امبیسڈر، آپ ان 2 ملکوں میں، ان 3 ملکوں کے درمیان پاکستان کے تعلقات اچھے کریں۔ گڈ، یہ اسائنمنٹ دیں، یہ انسٹیٹیوشن بننے والے۔ اور یہ کراچی کی ایک پارٹی ہے جو ان کی ایئر لائن بھی تھی، ان کے ریپرزینٹیٹو سارے ملکوں میں ہیں، ایرویشیا، بالکل شان گروپ تھا نا؟ نہیں، شان گروپ نہیں ہے یہ، اب بالکل، لیکن ایرویشیا کا وہ ہے بہرحال تبانڈی جو ہے، ٹھیک، تبانڈی میں گیا سینٹرل ایشیا میں کچھ 4-5 ملکوں میں، تو انہوں نے ہمارے امبیسڈر صاحب نے کہا جی تبانڈی کے آپ کو کاٹن کے تولیے اور گون ہر 5 اسٹار ہوٹل میں نظر آئیں گے، اور وہی میں نے دیکھا ہر گون کے پیچھے لکھا ہوا تھا تبانڈی۔ وہ رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، وہ پینیٹریٹ کر گئے، اور اب ہر ملک میں ان کا ایک ریپرزینٹیٹو تھا جس کو امبیسڈر کا درجہ دیتے تھے وہ ملک والے،
ان کو کوئی بھی کام ہوتا تھا پاکستان کی ٹیکسٹائل سے ہوتا، اس کو بلاتے تھے یہ کام. زبردست. تو ہمیں یہ ایلیویشن پہ جانا ہے، جانا چاہیے، اپنے بزنس لیڈر کو یہاں پہ لانا ہے. کیونکہ جیسے آسان الفاظ میں بتاؤں کہ جب ہمارا یہ لاہور چیمبر کا پیا فاؤنڈر الائنس کا لاسٹ ڈنر ہوتا ہے جسٹ سینگ، تو سٹیج بھرا پڑا ہے، وہ سارے سابقہ صدور بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سے بڑھ کے ایک شخصیت، لیکن اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل دخل اس طرح سے جو ہمارے ملک کے لیے جو خدمات ہیں وہ کچھ بھی ان سے کام ہی نہیں لیا اسی جاتا. طرح ہے کہ ایک پرزہ تھا بڑا امپورٹنٹ آپ کی مشین میں، آپ نے اسے کام لے لیا اور اس کے بعد اس کو سٹور میں رکھ دیا. ہاں، حالانکہ وہ پرزہ بڑا قابل قدر ہے، قابل قدر، اور اس کو کئی جگہ آپ لگا سکتے ہیں، کئی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. وہ نہیں ہو رہا. تو یہ آپ کے ذہن میں بہرحال ایک اسکیچ بالکل ہے جی، انشاءاللہ اب وقت آئے گا ہم کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیں بات ہماری یو ایس اے سے شروع ہو رہی تھی. اب جب ان کے الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز آپس میں یہ بڑی ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس میں جاتے ہیں، کاؤنٹیز میں جاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے. جب الیکشن ہو جاتا ہے وہاں پہ جب سپیچ آ جاتی ہے پریزیڈنٹ کی تو وہ یہی کہتا ہے کہ آئے مل کے لیٹس میک امریکہ گریٹ اگین. وہ سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تو اسی دن سے پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چور اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ ٹسل بازی لگاتے ہیں اس کا پھر نیچے 22 کروڑ کو بہت نقصان پہنچتا ہے. بالکل ایسے ہی جی. ہم جب چیمبر میں ہم الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ہمارا الیکشن کوئی آسان الیکشن نہیں ہوتا، بہت مشکل الیکشن. 9 MNA کے حلقے اور 18 MP کے حلقے لاہور کے ہیں صرف. اس کے علاوہ قصور اور شیخو پورہ اور اکاڑا وہ بھی ہمارے حلقوں میں وہاں تک جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جس دن پریزیڈنٹ بیٹھتا ہے اپنی سیٹ پہ وہ کہتا ہے میں بزنس کمیونٹی لاہور ریجن کا پریزیڈنٹ. کبھی اس نے ڈسکرپشن یہ نہیں کی کہ یہ میرا مخالف بندہ آ گیا، ہمارے گروپ کے نہیں ہے، گروپ کے کبھی نہیں کیا گیا. پھر جب آپ الیکٹ ہو گئے پھر آپ ساری کمیونٹی کے ممبر ہیں، پھر سب کے لیے. اور ہم تو یہاں تک بھی کرتے ہیں کہ جو پوٹینشیل ہو جس میں ممبر بننے کا، کہ یار ایک بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس نے ہمیں بتا دیا کہ جی میں نے بزنس کرنا ہے، اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں. گڈ. اس کا بھی بزنس اسٹیبلش ہونے میں اس کو گائیڈ کریں، اس کو ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ یہ اچھا بزنس بنے. اور ایک نوکری حاصل کرنے سے 10 نوکریاں 20 نوکریاں دینا بہتر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ سوسائٹی کو جو دوبارہ آپ ایک قسم کا کہتے پے بیک کر رہے وہ یہی ہے نا. ایک بڑا مزیدار واقعہ یاد آ گیا مجھے کہ ایک ہم پروگرام کرتے تھے ڈو یور اون بزنس. اچھا. اور وہ دادا پوتا شو سے اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی. تو بار بار کہتے تھے جی کاروبار کریں کاروبار کریں. تو ایک بینکر ہمارا نا ریگولر ہمارا پروگرام سنتا تھا. اچھا. جب اسے گھر سے نکلنا تو اس نے وہ پروگرام لگا لینا، اور وہ پروگرام 2 بندے سن رہے تھے اس گاڑی میں، ایک وہ بینکر اور ایک اس کا ڈرائیور. ٹھیک ہے. وہ ہر 2-4 مہینے سنتے رہے. تو ہر ایک دن ان کا فون آ گیا، مجھے نام نہیں یاد، کہ انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک کمپلینٹ کرنی تھی. ہم نے کہا جی آپ کمپلینٹ کریں. صحیح ہے. اس نے کہا جی میں تو بزنس نہیں شروع کر سکا، میرے ڈرائیور نے سمجھ لیا، میرا ڈرائیور لے گیا تھی. اس نے چنگچی لے لی ہے. اس نے کہا جی میں اپنا کام خود کروں گا. صحیح ہے. اس نے مجھے نوٹس دے دیا، اب وہ چلا گیا. تو میں نے کہا جی ہم دیکھیں وہ جس ادارے میں کام کر رہا تھا اس کا کوئی نہ کوئی بزنس بندے کا ہوگا نا جس نے ڈرائیور رکھا ہوا. نہیں بینک تھا، بینک تھا، بینک کی نوکری بڑی سیکیورڈ نوکری ہے. دیکھو یار ہاتھ سے نکال دیا. اب میں نے کہا جی یہ ویسے دل میں سوچا، ان کو کہا نہیں، میں نے کہا یہ عقل کی بات ہے، جس کو سمجھ آنی تھی اس کو سمجھ آ گئی ہے، جس کو نہیں آنی تھی اس میں کفر لگا ہوا اس کو نہیں آئی. دیکھیں کاروبار کریں گے تو اس میں جو ہے نا وہ برکت اللہ پاک نے پھر رکھی ہوئی ہے نا، وہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں. ہمارے نبی کا پیشہ ہے جی. ہاں پیشہ ہے. اور ہو سکتا ہے یہ 2 کیمرہ مین میں صبح بزنس شروع نہیں، میں انہی کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جیسے اس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ لاہور چیمبر کا ایک بڑا نام ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، یہ چھوٹا ادارہ نہیں ہے. ایسی بڑی بڑی جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں آرگنائزیشنز ہیں، انڈسٹریز ہیں. ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا وہاں پہ اس نے جو آتے ہیں نا موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں تو بڑے سٹائل سے، تو اس نے کہا کہ یہ اگر میں سوال کروں کہ یہ جو بیوی ہے یہ کس کی ہے، مطلب اگر آپ سب سے آپ کی جو بیوی ہے وہ کس کی ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا. تو انہوں نے کہا جی یہ میری بیوی ہے. یہ فوراً اس نے جواب یہ دیا جی میری بیوی ہے. تو انہوں نے کہا یہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں یہ کس کا ہے؟ یہ جی ہمارا ادارہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ جواب آپ کا یہ آنا چاہیے تھا کہ یہ بھی میرا ادارہ ہے. یہ بھی میرا ادارہ، کیونکہ بیوی اگر آپ آن کر رہے ہیں کہ جی یہ میری ہے تو ادارہ ہمارا ہے.
ادارہ بھی میرا ہے. جب آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, آپ کے اخراجات یہیں سے پورے ہوتے ہیں, آپ کو سیلری ملتی ہے, تو پھر یہ میرا ادارہ ہے. اس چیز کو جب سارے لوگ اپنے ذہن میں بٹھائیں گے تو پھر کوئی بھی ادارہ جو ہے نا وہ پیچھے رہ نہیں سکتا. چیز اور نہیں کرتے نا, آپ کے اسکول کی ٹریننگ ہے. ہاں, یہ آپ کو ایک اسکول, بزنس اسکول ہی علیحدہ ہونا چاہیے کلاس 1 سے, جہاں سے آپ. جاپان میں پہلے 2-3 سال بچے کو کچھ نہیں پڑھاتے, صرف بتاتے ہیں جہاں پہ تم نے رہنا ہے اس کی صفائی کیسے کرنی ہے, تم نے اپنے جسم کی صفائی کیسے کرنی ہے, ہائیجینک کیسے رہنا ہے. ہائیجینک کیسے رہنا. جاپان میں جب ہڑتال ہوتی ہے نا کسی فیکٹری میں, یہ ہمارے ہوتے ہیں ہڑتال ہو گئی, فلاں فیکٹری میں ہڑتال ہو گئی, اچھا ہمارا ٹور بھی وہی کا ہے, آگے سے ہماری ہڑتال ہو گئی, تو ہم نے کوآرڈینیٹر کو یار وہاں تو ہڑتال ہو گئی ہے, ہم وہاں پہ جا کے کیا کریں گے, وہ تو فیکٹری بند ہوگی, ورکر باہر بیٹھے ہوں گے. کہتے ہیں آپ ہماری ہڑتال دیکھیں تو صحیح ایک دم. ہاں, ہم گئے تو جو ان کی ریگولر پروڈکشن مثال کے طور پہ 1000 ڈیلی نکال رہے تھے, انہوں نے 1200 نکالنے شروع کر دی. اچھا, اوور پروڈکشن کر دی. ہاں ٹھیک ہے. میں نے ان کے جو لیڈر شیڈر تھے ان سے لنچ وہ اکٹھے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بے شک ورکر ہو بے شک فیکٹری کا مالک ہو, لنچ انہوں نے ایک ہی جگہ پہ کرنا اور ایک ہی مینیو ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا تم نے کیا, تم نے پروڈکشن زیادہ کر دی. انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد اونر کو ڈسٹرب کرنا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ڈسٹرب کر دے. جب میں پروڈکشن کم کروں گا تو میرے ملک کا نقصان, جب میں پروڈکشن زیادہ کروں گا ملک کا نقصان نہیں ہے, اونر ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے تو جگہ اتنی نہیں رکھی ہوئی کہ 10% پروڈکشن کو سٹاک کر سکے, کیونکہ ڈیزائن ہے جاپان کا کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو سٹاک کرنے کے لیے جگہ نہیں رکھنی, آپ نے اپنی پروڈکٹ کا را مٹیریل رکھنے کے لیے بھی جگہ. تو وہ کہتے ہو کہ پساتا سانو یار, زیادہ. اب کہتے ہیں جی میں نے ملک کا نقصان نہیں ہونے دینا, یہ چیز میں نے اس کو ذہنی طور پہ کوفت اس کو پہنچانی, وہ میں پہنچا رہا ہوں. تو یہودی ہماری ڈیمانڈ مانگے گا. تو جو ہماری ہڑتالیں ہیں جس میں ہم لوگوں کی گاڑیاں بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں, شیشے بھی توڑ رہے ہوتے ہیں, وہ اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے قوم کا کہ آپ سوچ ہی, بہت بڑا نقصان. ایک بندے نے شاید زندگی میں گاڑی پہلی دفعہ خریدی ہے اور وہ شاید خرید ہی نہ سکے. ایسا ہوتا ہے. اچھا گاڑی سے مجھے یاد آ گیا کہ گاڑیوں کا جو مجھے لگ رہا ہے آج کل کافی سلمپ آیا ہوا ہے. سوزوکی موٹر نے آج اخبار میں اشتہار دیا ہوا ہے کہ آلٹو گاڑی خریدیں گے 3 سال کی قسطوں پہ. وہ پہلے اس کی قیمت تھی 40,112 روپے ماہانہ انسٹالمنٹ, ٹھیک ہے, اب ہو گئی ہے 24,512 روپے. یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اشتہار میں چھپا ہوا ہے تو ٹینیور 3 سال کا ہی, ٹینیور 3 سال کا ہی. اس کا پرائس کم کیا نا, پتہ نہیں کیا. لیکن ان کی سیل سوزوکی کی سب سے زیادہ رہی ہے اس دفعہ. سوزوکی کی یونٹ بھی سب سے زیادہ بنتی ہے. آگے تو سنیں آپ. اچھا, اسی طرح ان کی کلٹس ہے, ہاں, ان کی 59,906 آلموسٹ 60,000 روپے تھی پہلے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی 36,000 دے دیں, 36,593 روپے ماہانہ, ٹھیک. اس کے بعد ان کی ایک ویگن آر گاڑی ہے, اس کی 55,382 روپے ماہانہ تھی, اب انہوں نے 33,831 روپے کر دی. آل دو اشتہار تو سوزوکی کا ہے, آج ہم جو بات کریں فائدہ بھی سوزوکی کو ہونا ہے, سوزوکی کو ہو جائے گا. مگر میں ان لوگوں کے لیے جو پہلے تو انہوں نے لیز پہ تھوڑی سی پابندی لگائی تھی کہ گاڑیاں لیز نہ کریں, یہ زیادہ اماؤنٹ نہیں آپ وہ لے سکتے نا وہاں سے, بڑی گاڑیاں لیز ہو سکتا ہے اس میں ڈاؤن پیمنٹ زیادہ ہو, مگر انہوں نے سوزوکی نے کسی بینک کے ساتھ ارینجمنٹ کر کے تو آپ کے لیے ایک سستا پیکج نکال دیا ہے کہ جس نے گاڑی لیز کروانی ہے وہ آج کی ڈیٹ میں کرا لے. ہو سکتا ہے یہ لمیٹڈ ہو. تو یہ تو پہلے ہی اتنا لوڈ ہے روڈز کے اوپر, اتنی زیادہ, تو یہ پھر مزید اپنا یہ آئے گا اس کے اوپر سارا. وہ تو خیر آئے گا جی, وہ تو جو گاڑیاں مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے اتنی گاڑیاں تو آنی ہے, وہ تو آنی ہے. آپ روک نہیں سکتے اپنے ریڈیو پروگرام کی طرف سے. نہیں, ہم نے کیوں روکنا ہے جی, میں صرف یہ ایک بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو روڈز کا جس وقت جو حال ہے, جیسا ہمارا انفراسٹرکچر ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ لاہور میں آنا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ لندن گئے ہیں, آپ نے لندن کی سڑکیں دیکھی, کتنی چھوٹی سڑکیں ہیں, اسی میں ڈبل ڈیکر بسیں بھی چل رہی ہیں. میں نے تو وہ سینٹرل لندن میں اب وہ آنے نہیں دیتے لوگوں کو, وہ کہتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ, ٹیکس ہے اس پہ, ٹیکس ہے, وہ ٹیکس. پارکنگ اتنی ایکسپینسو ہے کہ وہ سوچ ہی ہے. اسی طرح جاپان میں بھی سڑکوں کا اتنا بڑا نظام ہے. ہماری جیسی سڑکیں آپ یہ دیکھیں
تو یہ آپ کو سینٹرل ایشیا میں نظر آئیں گی, رشیا میں نظر آئیں گی, جہاں پہ نئے شہر بسائے گئے ہیں. اتنی بڑی سڑکیں کہیں پہ نہیں ہیں. ٹریفک کے سلسلے میں پیچھے میٹنگ بھی ہو رہی تھی, تو سی ٹی او صاحب جو ہیں انہوں نے منتظر حسین صاحب, منتظر مہدی صاحب, تو انہوں نے کہا جی کہ اتنی بڑی سڑکوں کے آگے پہلے تو مالک جو ہے دکان کا اس کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے, 5 اس کے ملازموں کی موٹر سائیکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ واحد بندہ ہے جو روک رہا ہوتا ہے میری دکان پہ نہ آنا, خود ہی کہہ رہا, اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری دکان پہ نہ آنا, میرا گیٹ بہت رش ہے, اندر میرا بیٹھا ہوئے گا. اب انہوں نے یہ پرپوزل دی جی, ایک دن صرف آپ گاڑیاں دور پارکنگ 1-2 کلومیٹر پہ پارکنگ اویلیبل ہر جگہ پہ, وہاں پہ گاڑیاں کھڑے ایک دن, اور آپ دیکھیں آپ کی سیل بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی, کر کے دیکھیں. اگر سیل بڑھ جاتی ہے تو اس کو اپنا لے. اب گاڑی کھڑی کریں باہر, کسی موٹر سائیکل والے بچے کو کوئی آگے مجھے لے جائے, کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا یہ قصہ ہے, یہاں شاید یہ سٹور یہاں پہ جیسے ڈرائیو تھرو سٹور ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی ایسے, یورپ میں بھی آ گیا, گاڑی میں بیٹھے وہیں پہ آپ پنچ کریں اپنا آرڈر کہ مجھے یہ سامان چاہیے, اگلی ونڈو سے سامان مل جائے گا. ہم تو وہ چاہتے ہیں, ہر ڈرامے کی بھی ساری انتہا ہے کہ کہنے جی ہر چیز میری منہ تک پہنچ جائے, منہ تک بھی لے کے جانا ہمیں مشکل لگتا ہے. یہ جیسے آج کل انہوں نے ایم ٹیگ کا بولا تھا کہ ایم ٹیگ کے بغیر آپ موٹر وے پہ سفر نہیں کر سکتے, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 3 گھنٹے جو ہے نا وہ لگتے ہیں, اب اتنا لوڈ ہو گیا, ایم ٹیگ کسی نے لگوایا ہی نہیں ہو. ایکچولی لاہور میں نہیں لگ سکتا ہے, یہ دیکھیے لاہور میں لگا. اچھا لاہور میں کوئی آئے نا, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لاہور سے باہر جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو موقع پہ لگواتے ہیں, یہاں پہ لاہور میں نہیں ان کا کوئی سیٹ اپ ہوگا. لاہور میں تو بالکل یہ اس پہ ٹول پلازا سے پہلے ہے نا سیٹ اپ, جو پیٹرول پمپ ہے, جو پی ایس, وہی پہ ٹریفک وہ کہتے ہیں نا جام ہو رہی ہے آج کل 3 گھنٹے وہاں پہ لگے. یہ تو پہلے لوگوں کو, یہ آج سے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 6 مہینے سے کر رہے ہیں, 4 مہینے, یہ آج سے. میری گاڑی میں جو ای ٹیگ لگا ہوا ہے, ایم ٹیگ تو آیا بعد میں, وہ 2006 کا لگا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ جب آ کے دیکھیں, آپ گزرتے ہیں وہاں سے مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ, کسی سے پوچھے تو صحیح یار یہ کیا بلاک ہے ای ٹیگ. اور پھر ہمارا ایکسپوجر تھا سنگاپور کا, نیو یارک کا ٹرن پائک جہاں پہ ان کی ہے, یہ گاڑی ویسے گزر جاتی تھی. یہاں پہ تو ڈنڈا آگے آتا ہے نا, وہاں پہ ڈنڈا بھی نہیں آتا, بالکل کھلا ہے, آپ آگے سے گزرے گے خود ہی پیسے کٹ جائیں گے. یہاں پہ ہمارے سسٹم جو انہوں نے لگایا ہے سلو ہیں, ہم خود بھی تو سلو ہیں, خود بھی سلو ہیں, وہ ریڈ کرتے کرتے ٹائم لگا دیتے. وہاں پہ تو بالکل آپ نے بریک ہی نہیں لگانی, آپ نے سیدھا نکل جانا, اسے پیسے کاٹ لینے, اور ساتھ ہی آپ کو ایس ایم ایس آ جانا. یہاں پہ بھی آتا ہے کہ آپ کے اتنے پیسے کٹ گئے, بات ختم ہو گئی. وہاں پہ لیکن کمپلائنس ہے نا, سب نے دی ہوئی ہے, سب نے اس کو وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے سسٹم کو. بالکل ہمارے یہاں پہ وہی بات میں کر رہا ہوں نا کہ لوگوں نے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آخری دن, یہ کتنی دیر سے کمپین چل رہی تھی کہ فلاں ڈیٹ ہے, تو اس کے بعد آپ جو ہے نا ہم آخری دن کا انتظار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے. کبھی یہ ایم ٹیگ والوں نے بات کی ہے حکومت پنجاب سے کہ آپ جب گاڑی رجسٹر کرتے ہیں اس وقت ہے تو فری ہے نا, ایم ٹیگ کی کوئی فیس نہیں ہے, صرف آپ نے وہ اس کے اندر چارج ہی کرنا ہے اس کو, وہاں پہ کر دے کہ بھائی یہ اس نے گاڑی رجسٹر کرائی ہے, یہ ایم ٹیگ کا اسٹیکر اس کے ہاتھ میں پکڑا دے, اللہ خیر سے. اب وہ کسی نے نہیں کرنا, تکلیف برانی, وہ بات وہی ہے کہ ڈنڈے مارنے کے لیے بندے بڑھائیں. بات کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار رجسٹریشن اتھارٹی تو ہے نا, ہر گاڑی کی رجسٹریشن ہو رہی ہے, آپ پرووینشل لیول پہ ہر حکومت سے بات کر لیں کہ جناب آپ ایم ٹیگ لیں ہم سے فری, آپ لگائیں. یہ دیکھیں کتنا بیٹھے اس کا کسی نے یہ عقل مات نہیں دینی, نہیں یہ کسی کے ذہن میں نہیں. ایکسیلنٹ جی میاں صاحب, یہ دیکھیں نا کسی فری عقل ونڈی جا رہے ہیں فری. اچھا جو خبر سب سے انٹرسٹنگ ہے نا جی کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی پروڈکشن زیادہ کر دیں گے. تو پہلے سوتے پہ 50% ہم پیٹرول کی پروڈکشن زیادہ کریں گے, 60% ہم ڈیزل کی پروڈکشن زیادہ کریں, کیونکہ ہمیں فنش منگوانا پڑ رہا تھا. تو اب انہوں نے ریفائنری سے مل کے بات کی ہے کہ جی آپ اپنی پروڈکشن میکسیمم لیول پہ لے جائیں تاکہ ہم آپ کو را کروڈ آئل دیں اور آپ اس میں سے زیادہ نکالیں. تو خبر بڑی اچھی ہے, مگر افسوس اس پہ ہے کہ آج صبح گاڑی میں جب پیٹرول ڈلوایا ہے تو پہلے 1 نوٹ لگتا تھا,
پھر 2 لگنے شروع ہوئے, آج تیسرا بھی ساتھ شامل ہو گیا ہے کہ جی 10,000 سے زیادہ پیٹرول ڈل گیا. ویری گڈ. تو یہ بڑی تکلیف ہے مجھے خاص طور پہ. تو یہ اب میرے ہم نے گاڑی چلانی تھوڑی کر دیں, تھوڑی کرنی پڑے گی اس کے جو ہے نا, وہ کہتے ہوتے تھے پہلے جتنے کا ڈلواتے ہیں ڈلوائیں اتنے کا ہی, اور پھر جہاں پہ وہ کلومیٹر اس کے کمپلیٹ ہو جائیں وہاں پہ پھر اب لوگ بولو جی اب ایکسٹرا مائل جو ہے نا وہ میں نہیں کر, شو میں گھر سے بیٹھ کے کرا اس کے لیے تو آنا ہی آنا ہے. نہیں اس کے لیے تو آنا ہی ہے نا, پھر آپ کو کچھ 1-2 اور اپنے جو روٹس کے اندر کچھ چینجنگ کرنی پڑے گی. جیسے دیکھیں جی اس کے لیے بھی آنا ہے, پھر اپنے بزنس پہ بھی جانا ہے, وہ دونوں کام تو ضروری ہے. جہاں پہ دال روٹی جہاں سے کمانی ہے, تو دال روٹی سے یہ یاد آ گیا کہ آپ کے کہنے کے اوپر جو ہے نا وہ اسپیشلی میں نے وہ دیکھی ہے جی دال چاول, وہ مووی بڑی اچھی ہے اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں خاص طور پہ لاہور کے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جو لاہور کے شہری ہیں وہ دیکھیں, فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ کوئی اس میں آپ نے اس میں ایک ریڈ کار دیکھی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر اٹھا کے اس کو مار دیتا ہے ایسے وہ میرے سے پوچھے بغیر اس نے میرا نقصان کیا اس بندے. اچھا وہ ریڈ کار 94 کی ہونڈا سیوک ہے, ہاں جو ہونڈا کی فیکٹری سے پہلی گاڑی نکلی تھی, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے مجھے دی تھی. اچھا وہ آپ کی وہ زمانے میں میری عزت ہے سی. ماشاءاللہ. میں نے ان سے کہا جی گاڑی چاہیے, انہوں نے کہا جی آپ ابھی لیں, باقیوں کی تو ہم بک کر رہے ہیں, آپ گاڑی ابھی لیں. اچھا وہ میں نے چلائی 94 سے, اب دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا, اس کو بھی 25 سال ہو گئے, 26 سال. 26 سال. تو وہ میں نے 10 سال چلائی, پھر ایک میرے دوست لے گئے 10 سال انہوں نے چلائی, پھر میں نے ان سے واپس لی, پھر اس کو میں نے ریسٹور کیا ٹوٹل. اب وہ میری فیکٹری کے اندر کھڑی تھی کور ڈال کے, وہ فلم کی شوٹنگ والے نے ایسی ڈھونڈی کہ اس کے بعد انہوں نے ایک بندہ اس کے اوپر دے مارا, پیچھے ایک اسکرین بھی ٹوٹ گئی اور بونٹ بھی نہیں. تو یہ تو پھر آپ نے پکڑا نہیں؟ مجھے بعد میں پتا چلا, فلم دیکھ کے پتا چلا. اچھا کہ کم پا گئے, اور ڈینٹ مجھے پتا چل گیا, ڈینٹ پڑ گیا, فلم دیکھ کے پتا چلا کہ جی یہ اس طرح ڈینٹ. تو اس کو انہوں نے آپ کے وہ فیکٹری کے پریمیسز میں ہی وہ سارا جو میں نے فری دیے ہوئے تھے, آل دو سائٹس جو ہے نا وہ کرائے پہ دی جاتی ہے, تو میں نے کہا یہ نیشنل کاز کا کام ہے, فری دے. تو انہوں نے میرے ساتھ یہ نقصان کر دیا. نہیں وہ لیکن دیکھنے والی ہے, فلم دیکھنے والی ہے, اس پہ آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ بلا وجہ کوئی بھی ایسی موومنٹ نہ کریں جس سے پھر کل کو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا. شغل والی کوئی موومنٹ نہیں ایسی کر دی. اب آئی جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے, آئی وٹنس موجود ہے, اور ایک روڈ کا ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کیمرہ آگے پھر اس کو ٹرانسفر کریں, اگلی روڈ پہ ٹرانسفر کریں, تو پکڑا جاتا ہے بندہ. تو بہرحال جی آج کا جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی بھی کافی چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. انشاءاللہ وہ کل بشرط زندگی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں گے. اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا, اور ہمارا یوٹیوب چینل اس کو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے, اور واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ, اس پہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیجیں, اپنے میسیجز بھیجیں, آپ کے میسیج کا انتظار رہتا ہے. جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.